ख्वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर महमूद और आपके साथ एक नई एपिसोड लेके हाजिर हुआ हूं एजे हेल्थ पॉइंट की। आज हमारा प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस प्रोग्राम के इंटरेस्टिंग होने की रीज़न ये है कि आज हम हेल्थ सेक्टर की बैकबोन की बात करेंगे और वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और वी आर वेरी लकी टू हैव CEOs विद अस टुडे एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम कि उन्होंने टाइम स्पेयर किया हमारे लिए। इन सब का इंट्रोडक्शन थोड़ा डिटेल से करते हैं, उसके बाद इनसे बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद ज़हीर कुरैशी, ही इज़ CEO ऑफ एजे रिसर्च एंड फार्मा। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम। वी कैन गेस कि आपका टाइम कितना प्रीमियम और प्रेस्टिजियस होता है, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। ताहिर फॉर द इनविटेशन। डॉक्टर साहब मैं आपसे भी और बाकी व्यूअर्स आपसे भी इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा बाकी गेस्ट्स का। हमारे साथ जो पहले गेस्ट हैं वो उनका नाम है मोहम्मद इदरीस। ही इज़ अमंग्स टॉप 100 CEOs ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री और उनकी जो कंपनी है इट इज़ नोवामेड, जो बहुत सी कंपनीज़ को इस वक्त मैन्युफैक्चर करके अपनी प्रोडक्ट्स दे रही है। इट्स अ बिग नेम। हमें प्रोग्राम के दरमियान में ज्वाइन करेंगे डॉक्टर तबस्सुम खान। डॉक्टर तबस्सुम खान, एक टाइम ऐसा था जब पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी लीडिंग मल्टीनेशनल के मैनेजिंग डायरेक्टर थे और आजकल वो एक वर्ल्ड ओवर बहुत बड़ी वैक्सीन्स की कंपनी को हेड कर रहे हैं जिसकी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी डेनमार्क के अंदर मौजूद है। डॉक्टर साहब हमारे साथ दुबई से मौजूद होंगे। तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहला सवाल हमारा होगा इदरीस साहब आपसे। इदरीस साहब ये बताइएगा कि आपने तकरीबन 3 डेकेड्स दिए हैं इस इंडस्ट्री को, तो इदरीस साहब ये बताइएगा कि आप क्या रोल देखते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का करंट सिनेरियो में स्पेसिफिकली और जनरली अगर आप ओवरऑल देखें तो? हेल्थ केयर का रोल ख़ास तौर पे आजकल के दिनों में जबकि कोविड-19 सारी दुनिया फेस कर रही है, तो इसमें फार्मास्यूटिकल्स का और हेल्थ केयर प्रोफेशन का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें हर लिहाज से कोशिश करनी है कि हम जो एसेंशियल ड्रग हैं उनकी अवेलेबिलिटी को जो है वो इंश्योर करें और इस हवाले से अपनी ऑल एफर्ट्स करें, क्योंकि आजकल की जो करंट सिचुएशन में जो ख़ास तौर पे हाइड्रोक्लोरोक्वीन और इसके अलावा पैरासीटामोल, इसके अलावा क्लिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन, ये ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कि बड़ी हेल्पफुल अभी तक रही हैं और इनकी अवेलेबिलिटी और एक कॉमन मैन तक रसाई ये एक बहुत बड़ी चैलेंजेस हैं। कोविड-19 में स्पेशली ख़ास तौर पे इसके ट्रीटमेंट को लेके एक बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल्स का रोल है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मेक श्योर करना कि हम अपनी एसेंशियल जो मेडिसिन है उसके लिए प्रिपेयर्ड हों और पूरी इंडस्ट्री उसमें अपनी बेस्ट एफर्ट्स कर रही है कि इनकी जो सप्लाईज़ हैं मेडिसिन्स की वो मैक्सिमम अवेलेबल हों फार्मेसीज़ में और डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप में। एवरीवन इज़ ट्राइंग हिज देयर लेवल बेस्ट, चाहे वो नेशनल कंपनीज़ हों, मल्टीनेशनल्स कंपनी हो, वो अपनी पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो इसमें अपना रोल अदा करें। जी सर। डॉक्टर साहब आपने व्यूज़ सुने और ज़ाहिर है आपने भी एक अपना बहुत टाइम दिया इस इंडस्ट्री को। असल में जब मैं ये प्रोग्राम करने का सोच रहा था तो मेरे ऊपर इंडस्ट्री से बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि ये प्रोग्राम इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक यूनिट की तरह परफॉर्म नहीं करते इंडस्ट्री में, सॉरी टू से फॉर सम रीजंस और द अदर। आप अभी तक क्या रोल देखते हैं इंडस्ट्री का? अगर आप जनरली देखते हैं एवोल्यूशन की हम तो बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट ये है कि क्या इंडस्ट्री आप समझते हैं कि वो रोल परफॉर्म कर पा रही है जो डिफाइंड है या कहीं ना कहीं फर्दर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? ताहिर, आपने एक ही सवाल में 2-3 सवाल पूछे। देखिए, एक तो ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी मुल्क के हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम में फार्मास्यूटिकल का बड़ा कलीदी रोल है। They play an extremely important role because this is the industry in fact which provides medicines for the doctors to be provided to the patients. You cannot manage a disease only with the help of doctors and nurses until you have the right equipment, the right medicines and the right vaccines for prevention. So ये सारी चीज़ें in terms of prevention, in terms of cure, in terms of treatment is provided by the pharmaceutical world. Pharmaceutical world contributes in a number of ways. Number one, एक तो ये
آپ کو لیٹسٹ نیڈ کے حساب سے دوائیاں پرووائڈ کرتی ہے. پوری دنیا میں جتنی بھی ریسرچ ہوتی ہے اس کو ان ریالٹی جو بیک کرتی ہے, سپورٹ کرتی ہے, اسپانسر کرتی ہے, وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کرتی ہے. اس کا آبویسلی انٹرسٹ بھی ہوتا ہے, بٹ دس از اے ویری ٹیڈیس پروجیکٹ. Something which takes something like 10 years to come up with a product to be marketed. It takes something like $500 million to $1 billion to come up with a product. تو یہ سارا رول فارماسیوٹیکل کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ فارماسیوٹیکل اور ریلیٹڈ جو فیلڈز ہیں, جیسے جو اکوپمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں اور لیٹسٹ انجینئرنگ فرمز ہیں جو میڈیسن سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان سب چیزوں کے بارے میں اپنے ڈاکٹرس کی کمیونیکیشن اور اویئرنیس کے لیے پروگرامس کو سپورٹ کرتے ہیں ان ٹرمز آف ٹو پرووائڈ the latest information to the doctors, to provide them platforms to exchange their views and to share their knowledge. ڈاکٹر صاحب, آپ کے اسی کویسچن کو لے کے ہم تھوڑا سا فردر اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. ادریس صاحب, ایک سوال یہیں سے نکلتا ہے, وہ یہ کہ آپ لوگوں نے ایوولوشن آف انڈسٹری دیکھا, اس پروگریشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, اگر آپ, کیونکہ میرا اس میں ایکسپیرینس 3 دہائی کا ہے, جی صاحب, مور دین 3 ڈیکیڈس, تو میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ فارماسیوٹیکلس نے بہت تیزی سے پروگریس کی ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ ہم اپنے ملک کی تقریباً کوئی 70 to 73% جو ہے ریکوائرمنٹس وہ ہماری فارماسیوٹیکلس انڈسٹری جو ہے وہ پورا کر رہی ہے. اور بڑی اس میں کوالٹی جہاں تک ایشورنس ہے تو اس میں ہم بہت اچھے طریقے سے ایک کوالٹی پروڈکٹ بہت کاسٹ افیکٹو پرائس میں جو ہے اپنی مارکیٹ میں پرووائڈ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے سنا ادریس صاحب نے بات کی کہ انڈسٹری ایوالو ہوئی, نہ ہونے کے برابر لوگ جو نیشنل کمپنیز تھیں ان کی پریزنس تھی. ایک ٹائم ایسا ہے کہ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے, وہ تقریباً زیادہ پائے کے اندر شیئر انہیں کا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پروگریشن کو؟ دیکھیے, اس پروگریشن کو 2 طرح سے دیکھوں گا میں. ایک تو ان ٹرمز آف ٹائم, ایک ان ٹرمز آف کمپیئرنگ ود دا کنٹریز جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئیں وہ آج کہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں. ان ٹرمز آف پروگریشن, جیسے کہ ادریس صاحب نے کہا, ہم اگر دیکھیں 1947 میں تو کوئی بھی پلانٹ نہیں تھا. 1951 میں پہلا پلانٹ مینوفیکچرنگ یونٹ پاکستان میں لگا. 1954 9 پلانٹ. آج ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں تو 750 مینوفیکچرنگ فیسلٹیز اویلیبل ہیں. Now these are the facilities which are providing the medicines in all variety of fields. آپ کی اینٹی بایوٹکس یہاں پہ بنتی ہیں, انالجیسکس بنتی ہیں, گیسٹرو کی پروڈکٹس بنتی ہیں, اینڈ سو آن. ہم ایک میجر کینوس کو انٹرٹین کرتے ہیں. پاکستان کی پاپولیشن کی 70% نیڈس جو ہے اس وقت لوکل انڈسٹری جو ہے فلفل کر رہی ہے. 30% ہم فنش پروڈکٹس جو ہے باہر سے منگواتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہے دیکھنے کا. تو وی ہیو کم اے لانگ وے اینڈ دیر ہیز بین اے گڈ progression in this regard, that we have more facilities, we have more number of players which are trying to provide quality medications in Pakistan. دوسری چیز جب ہم کمپیئر کرتے ہیں طاہر اپنے آپ کو سراؤنڈنگ ملکوں کے ساتھ, جیسے کہ بنگلہ دیش ہو گیا یا انڈیا ہو گیا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہمارے پاس ایک بھی FDA پری کوالیفائڈ پلانٹ نہیں ہے. جبکہ انڈیا کو دیکھیں گے تو 100 سے اوپر FDA پری کوالیفائڈ پلانٹس ہوں گے. کہاں پرابلم کہاں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس لیول کی کوالٹی اچیو نہیں کر سکے یا کہیں بائسنس ہے؟ طاہر, I think we have concentrated more in facilities which can give quicker results. Okay. جدھر ہم ایک را مٹیریل جس کو ہم API کہتے ہیں اپنی ٹیکنیکل زبان میں, ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ, وہ باہر سے منگوائیں اور یہاں ٹیبلیشن کریں اور میڈیسن بنا لیں. It is only 6% اور 5% جو را مٹیریل پاکستان میں بن رہا ہے, جس کا مطلب 95% را مٹیریل API آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. اور اس میں سے انڈیا شاید ایک میجر سپلائر ہے. اس میں سے انڈیا میجر سپلائر ہے, چائنا میجر سپلائر ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا رسک ہے کہ کل کو اگر آپ کی سپلائیز کم ہوتی ہیں, ہیمپر ہوتی ہیں, ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, امبارگوز ہوتے ہیں, تو یو وڈ ناٹ بی ایبل ٹو کیٹر دا نیڈ آف دا لوکل پاپولیشن. ڈاکٹر صاحب, ویری انٹرسٹنگ. اس پہ تو ہمیں میرے خیال سے پورا ایک لیجسلیٹرز کے ساتھ بھی پروگرام کرنا چاہیے. ادریس صاحب, آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ مینوفیکچرنگ میں بہت زیادہ انڈلج ہیں, باقی کمپنیز مینوفیکچرنگ کے ساتھ زیادہ انریچڈ ہیں, مارکیٹنگ کے ساتھ بھی. تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کیا کیا چیلنجز فیس کرتے ہیں when it comes to either manufacturing,
API لینے میں, آپ کی لیجسلیشنز کے اندر, ڈریپ کے ساتھ آپ کے کانٹیکٹس میں, یا آپ کی ورک فورس کی کوالٹی میں, کیا چیلنجز آپ کو فیس ہوتے ہیں اور مینیج کیسے کرتے ہیں؟ طاہر صاحب, ہمارے جو مین چیلنجز ہیں وہ API ہیں, را مٹیریل ہیں, بیسکس ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ہم 10 سے 12% تک API جو ہے یہاں پہ پروڈیوس کر رہے ہیں, مگر اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ایک بہت بڑی چیلنج ہے, کیونکہ ڈالر کی ویریشنز کے ساتھ ایک دم سم ٹائمز واس پروڈکٹ جو ہے وہ ہماری ریچ سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہیں, کیونکہ پرائسز, یہ ریگولیٹڈ مارکیٹ ہے اور ریگولیٹڈ مارکیٹ میں پرائس کا جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ. اور فیڈرل گورنمنٹ ایک دم یہ نہیں ہے کہ آج ڈالر 10% یا 15% اوپر نیچے ہوا ہے تو ہم اس کو اپنی پرائس کو چینج کر سکیں گے. تو سارے کا سارا لوڈ جو ہے وہ فارماسیوٹیکلس کو ہی برداشت کرنا ہوتا ہے, اور ایون دین اس سچویشنز کو بہرحال PPM میں وقتاً فوقتاً ہم لوگ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹیز کے ساتھ ہم اٹھاتے رہتے ہیں, اور اس میں کبھی سکسیس مل جاتی ہے اور کبھی سکسیس نہیں بھی ملتی, اور بیئر کرنا پڑتا ہے لاس بھی سم ٹائمز. سر آپ نے دیکھا کہ بڑی انٹرسٹنگ ایک ہمارے پاس ایکویشن سامنے آ رہی ہے, وہ یہ ہو رہی ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم ہم نے چیزیں بہتر کی ہیں, پلانٹس بہتر ہوئے ہیں. چیلنجز میں ہمارے جو یوزلی آتا ہے وہ ریڈ ٹیپزم تھوڑا سا انوالو ہوتا ہے. ادریس صاحب نے بات کی کہ ہمارے پاس کوالٹی آف پیپل بہتر ہو رہی ہے, لیکن میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس فور لاسٹ 20-25 ایئرز یہ ہے کہ یہ مکس سا اوپینین ہے. کئی جگہوں پہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید کوالٹی کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوتی ہے ہماری ہیومن ریسورس کی, وہ ایک بالکل الگ ڈیبیٹ ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں, آپ نے کیا چیلنجز آج تک فیس کیے ہیں, ہمارے ساتھ تھوڑا سا شیئر کریں ہمارے ناظرین کے ساتھ. طاہر, آئی تھنک جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اور جو ادریس صاحب کہنا چاہ رہے ہیں وہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں. ان ٹرمز آف مینوفیکچرنگ فیسلٹیز جب آپ دیکھتے ہیں تو آج آپ کے پاس زیادہ اسپیشلسٹ لوگ اویلیبل ہیں. دیکھیے, جب کوئی بھی انڈسٹری گرو کرتی ہے اور مشروم کرتی ہے, آپ دیکھیے نا 2000 میں ہم 300 مینوفیکچرنگ فیسلٹیز لیے بیٹھے, 2020 میں 750 لیے بیٹھے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگ ویریس فیسلٹیز سے ٹرین ہو کے اپ گریڈ ہو کے دوسری فیسلٹیز میں گئے. تو آج جو ادریس صاحب نے کہا وہ کوالٹی آف ریسورس مینوفیکچرنگ کے لیول میں ان ٹرمز آف کوالٹی کنٹرول, ان ٹرمز آف کوالٹی ایشورنس, ان ٹرمز آف پروڈکشن بہتر ہے. آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ فارماسیوٹیکل کی مارکیٹنگ کے اسپیکٹ کی ریسورس کی بات کر رہے ہیں. جب بھی مشروم گروتھ ہوتا ہے تو اپرچونیٹیز بڑھ جاتی ہیں, اس کے ساتھ اور انڈسٹریز بھی گرو کر رہی ہوتی ہیں. پہلے فارماسسٹ جو تھے وہ آپ کو فارماسیوٹیکل میں سیلز پروموشن میں بھی نظر آیا کرتے تھے اور بہت کامنلی نظر آیا کرتے تھے. آج فارماسسٹ کے پاس اور اپرچونیٹیز. اچھا, ایک کوشچن ایڈ کر لیجئے گا, آپ کو لگتا ہے کہ ٹرانزیشن مائنڈ سیٹ نے تھوڑا سا نقصان دیا ہماری اس انڈسٹری کو؟ دیکھیے, یہ تو اوور آل ہر انڈسٹری میں افیکٹ آیا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک آدمی 10 سال میں 3 جاب سوئچ کیا کرتا تھا HR کے پوائنٹ آف ویو سے. آج کیا ہوتا ہے کہ 10 سال میں وہ 7 سے 8 سوئچز کرتے ہیں. سو اس وجہ سے لوگوں کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں تو وہ موو آن کر جاتے ہیں. تو یہ ٹرانزیشن مائنڈ سیٹ پورے نیشن کا چینج ہوا ہے. اٹ از ناٹ ریسٹرکٹڈ ٹو فارم انڈسٹری. اس کا امپیکٹ کیا آیا ہے انڈسٹری کے اوپر اگر ہم بات کریں؟ دیکھیے, اس کا امپیکٹ یہ آیا ہے کہ بیسیکلی آپ کے پاس ایک کنٹینیوٹی بڑی دیر تک نہیں رہ پاتی. آپ کے پاس ایک ہی ریسورس جو کام کرتا ہے اور ڈیولپ کرتا ہے وہ اگلی اپرچونیٹی کی وجہ سے, زیادہ اپرچونیٹیز کی وجہ سے وہ آگے موو آن کر جاتا ہے. سو ایک تو یہ ہے کہ ان ٹرمز آف ہیومن ریسورس چیلنج بڑھ گیا ہے. اچھا, اس چیلنجز تو ہے نا, چیلنجز کو مینیج کرنے کے لیے ایز CEO آپ اگر ٹپ دینا چاہیں تو کیا دیں گے ہمیں؟ طاہر, دیکھیے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ جب تک آپ امپلائی کو اچھی فیسلٹیز نہیں دیں گے آج ریٹین کرنا مشکل ہو گیا ہے. سو ان ٹرمز آف سیلری آپ کو اچھا دینا پڑے گا. ان ٹرمز آف آل ایسوسیٹیڈ بینیفٹس, چاہے وہ پروویڈنٹ فنڈ ہو, چاہے وہ میڈیکل انشورنس ہو, جو بھی کمپنیز وہ پرووائڈ کریں گی بہتر, وہ زیادہ ریٹین کر سکیں گی. ڈاکٹر صاحب ہم کنٹینیو کریں گے. ہمیں جوائن کیا اس وقت دبئی سے ڈاکٹر تبسم خان نے, جن کا انٹروڈکشن میں پہلے دے چکا ہوں. ہی از ون آف جنہوں نے پاکستان کے اندر ایک ٹاپ کی کمپنی کو ہیڈ کیا اور اس کے بعد اس وقت انٹرنیشنلی گلوبلی پاکستان کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ملٹیپل ان کے پروجیکٹس ہیں جن کے وہ ہیڈ ہیں. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو
ویری مچ فار اسپیئرنگ ٹائم فار اس اینڈ بینگ آن دا شو. ڈاکٹر صاحب اسٹریٹ اوے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, مجھے یہ بتائیے گا کرونا وائرس کی ویکسین کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ, کیا آپ کے پاس آپشنز اویلیبل ہیں؟ وی آر ایکچولی سٹنگ فنگرز کراسڈ ویٹنگ فار یور ویکسین. بہت شکریہ طاہر اس سوال کے لیے کہ کووڈ-19 کی ویکسینز کب تک آ جائیں گی. آج کل اس پینڈیمک میں ہر کوئی امید باندھے بیٹھا ہے کہ ہم بہت جلد نارمل لائف کی طرف لوٹ پائیں گے, اور یہ امیدیں اکثر لوگوں میں پوری دنیا میں کووڈ-19 کی ویکسین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. کووڈ-19 کی ویکسینز پہ بہت کام ہو رہا ہے. ہماری اپنی کمپنی اس وقت 4 کینڈیڈیٹس پہ کام کر رہی ہے, مگر اگر میں آپ کو حقیقت پر مبنی جواب دوں تو اس سال میں کوئی بھی کووڈ-19 کی ویکسین کمرشلائز نہیں ہو پائے گی. اگر یہ ویکسین بن پائی تو بہت جلد بھی ہوا تو یہ مارچ اپریل مئی 2021 تک آئے گی. یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں ویکسین سے امید باندھنی ہے, کیونکہ ہم بہت ساری وائرل ڈیزیزز کو ہارنس کر چکے ہیں ویکسینز کے تھرو. اسمال پاکس جو ایریڈیکیٹ ہو چکا ہے, پولیو جو ایریڈیکیشن کے قریب آتے آتے پھر دور ہوتا چلا جا رہا ہے, میزلز ہے, ٹیٹنس ہے. ویکسینز یقیناً کام کرتی ہیں, مگر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس وائرس کے خلاف ویکسین بنا رہے ہیں. کچھ وائرسز ایسے ہیں جن کے خلاف ویکسین بنانا آسان ہے, اور کچھ وائرسز ایسے ہیں جن کے خلاف ویکسین بنانا بہت مشکل ہے. انفارچونیٹلی کووڈ-19 کے خلاف ویکسین بنانا انفارچونیٹلی اگین بہت مشکل ٹاسک میں سے ہے. مگر جب تک ہم اپنی پاپولیشن کی پاکستان میں یا دنیا بھر میں امیونٹی بوسٹ نہیں کریں گے, امیونٹی نہیں بڑھائیں گے, قوت مدافعت نہیں بڑھے گی, ہم اس وائرس پہ قابو نہیں پا پائیں گے. ایک طرف تو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ آپ اگلے سال سے پہلے کسی بھی ویکسین کی امید نہ رکھیں, اور وہ بھی اگر ویکسین بن پائی. ہاں, جو سورج کی کرن ہمیں نظر آ رہی ہے وہ کچھ ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو شاید ہمیں جلدی کامیابی کی طرف لے چلیں, اور اس میں سے ایک ٹیکنالوجی ہے VLP, جہاں آپ اصلی وائرس استعمال نہیں کرتے بلکہ سنتھیٹک وائرس لائک پارٹیکلز استعمال کرتے ہیں, اور اس کو ماڈیفائی کرنا بھی قدرے آسان ہوتا ہے. اور VLP ٹیکنالوجی پہ ہم اس وقت کام کر رہے ہیں کووڈ-19 کے لیے. جی صاحب, جی اس میں انٹراماسکولر فارمز میں بھی کام کر رہے ہیں اور انٹرا نیزل پہ بھی کام کر رہے ہیں. مگر اگلے سال سے پہلے آپ یہ امید مت رکھیے کہ کووڈ-19 کی ویکسین آئے گی. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر تبسم آپ کے جس کو کہتے ہیں ٹیچر بھی ہیں, اور آپ بہت ریگارڈ کرتے ہیں ان کا, ہم بھی بہت ریگارڈ کرتے ہیں. آپ نے سنا کہ جو ہم ایک ہائپ کریٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید ود ان منتھس کوئی چیز آنے والی ہے, اور آپ کو پتہ ہے روز مین اسٹریم میڈیا میں ایک نئی ہائپ کریٹ ہوتی ہے, ایک نئی ہاکس ہمیں نظر آتی ہے, ویکسین آنے والی ہے. انہوں نے تو ہمارے دل توڑ دیے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, ڈاکٹر خان would always be talking the reality. He would not give you a false hope. So he is sitting as a chairperson of AJ Vaccine in Denmark. He knows the exact status. So وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ریالٹی ہے. There are a lot of fake news coming up in the media کہ 3 مہینے میں ویکسین آ رہی ہے, 4 مہینے میں ویکسین آ رہا ہے. This is already a period when you compare it with 10 years, 8 years. اس کو آپ squeeze کر کے 1.5 سال پہ لے کے آ رہے ہیں. So this is already an advancement by the pharmaceutical world to come up with a solution which the world is facing. So جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, this is the minimum time required. May it be the research going on in USA or may it be the one going in China. اس لیے کہ اس کا جو آخری فیز ہے جس میں آپ ہیومن ٹرائل ڈیولپ کرتے ہیں اور پوسٹ مارکیٹنگ ٹرائل کرتے ہیں, اس میں تو ٹائم لگے گا.
جب ایک چیز پروڈیوس ہو جائے گی اس کے پاس ہیومن ٹرائل میں ٹائم لگے گا, اور پھر اس کے ریزلٹس میں جو کہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے وہ ٹائم لگے تو گا. یو مین ٹو سے کہ وی نیڈ ٹو بی ویری ریشنل. ہمیں یہ اس کے اوپر ان ہاکس کے اوپر جو مین اسٹریم میڈیا میں وہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں جو ٹرائلس کو بھی سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی پروڈکشن ہو گئی ہے اور اب اویلیبلٹی ہے, اس کو ہمیں سیگریگیٹ کرنا پڑے گا فرام ایکچوئل یوز آف دا پروڈکٹ. I'll highlight one thing کہ there might be a vaccine جو کہ ابھی ہمیں نظر آ رہی ہو اور کل کو اس سے کوئی سائڈ افیکٹس اپیئر ہو. ایگزیکٹلی So, یہ بھی ہوتا ہے. تو ہیسٹ از ویسٹ والی بات ہے. اور اگر کوئکلی ہم اس کے سیفٹی پروفائل کو نہیں چیک کرتے تو کل کو وہ ہمارے لیے بیک فائر کر سکتی ہے. کر سکتی ہے, دیٹ کین بی ڈینجرس. ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹائم دیا تو اس پہ تو ہم آپ سے بہت سے کوسچنس کرنا چاہ رہے تھے, لیکن وی نو کہ آپ بزی ہیں. ایک یہ بتائیے گا کہ پاکستان فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے فیوچر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی طاہر, تو اب آپ مجھے نجومی بنا رہے ہیں کہ پاکستان میں فارما انڈسٹری کا فیوچر کیا ہے. پاکستان میں فارما انڈسٹری کا فیوچر کویسچنیبل ہے, کیونکہ ہماری ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں صرف فارمولیشن یونٹس موجود ہیں. ہم نہ ہونے کے برابر را مٹیریل بنا رہے ہیں یا ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس بنا رہے ہیں, اور اس کا ایک دھچکا تو ہمیں لگ چکا ہے اس پینڈیمک کے دوران, جبکہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں را مٹیریل کی اور دواؤں کی قیمت اتنی کی اتنی ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہمیں اے پی آئیز کی سپلائی روک دی گئی تو ہم تو کوئی بیسک دوا بھی نہیں بنا پائیں گے. تو اگر میں فیوچر میں دیکھنا ہے, ہمیں پاکستان فارما انڈسٹری کا فیوچر دیکھنا ہے, تو وہ اس وقت تک تاریک رہے گا جب تک ہم لانگ ٹرم میں نہیں سوچیں گے. ہمیں اسینشل ڈرگس کے اے پی آئیز پاکستان میں بنانے ہوں گے. ہمیں بیکورڈ انٹیگریشن کی طرف جانا پڑے گا. ہمیں سیٹ مینٹیلٹی سے نکل کر فوری ریٹرنز کو پس پشت رکھتے ہوئے لانگ ٹرم اسٹریٹجیز کی طرف دیکھنا پڑے گا. ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں, ہم انڈیا سے بہت پیچھے ہیں, ہم بنگلہ دیش سے بہت پیچھے ہیں. بنگلہ دیش میں ویکسینز بھی بن رہی ہیں, را مٹیریلز بھی بن رہے ہیں, لیکن ہم کیونکہ چھوٹی سوچ رکھتے ہیں, اکثر ہماری پالیسیز اس چیز کو کور نہیں کرتی جہاں عام انسان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ کتنی جلدی منافع کمایا جا سکے اور کتنے کم انویسٹمنٹ سے زیادہ منافع کمایا جا سکے. ہمارا فیوچر بہت تاریک ہے فارما انڈسٹری کا اگر ہم اے پی آئیز نہیں بنا پائے, اور اگر ہم اپنی ڈپینڈنس کو بڑھاتے چلے گئے, اور جہاں ہم اپنی فورن ایکسچینج کا اچھا استعمال نہ کرتے ہوئے اپنے ریزروز کو ڈپلیٹ کرتے رہے صرف اس وجہ سے کہ ہمیں فوری ریٹرنز چاہیے. میری حکومت سے اور تمام پالیسی میکر سے یہی التجا ہے اور رہی ہے کہ ہمیں سیلف ڈپینڈنس کی طرف جانا ہے. ہمیں فارما کے را مٹیریلز پاکستان میں بنانے ہیں. ہمیں ویکسین بنانے کے لیے ابتدا کرنی پڑے گی, چاہے وہ فل اینڈ فنش فیسلٹی سے کیوں نہ ہو. ہمارے پاس بہت ڈونر ایجنسیز ہیں, ہمارے پاس پی ایم جی ایف ہے جو کہ ہمیں بہت انکریج کرے گا کہ ہم آگے بڑھیں اور اس میں پہلا قدم اٹھائیں. ہمیں آج تک ہم پولیو کو قابو نہیں پا پائے. اب دوبارہ سے اورل پولیو کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے, تو وائی ناٹ ان پاکستان. پاکستان کیوں نہیں ان ممالک میں سے چوز ہو سکتا جہاں کے اورل پولیو بنے. اگر ہم اس طور پر نہیں سوچیں گے تو میری بات کا یقین رکھیے کہ ہمارا مستقبل اتنا روشن نہیں ہے. ادریس صاحب, بینگ ہیڈ آف اے بگ مینوفیکچرنگ کمپنی, آپ کے خیال سے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں عنقریب ایڈ ہوں گی یا ختم کرنی پڑیں گی ہمیں ایز پروفیشنلز تاکہ ہم پراسپر کر سکیں اس انڈسٹری میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہمارے خاص طور پہ ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں پچھلے 10 سالوں میں ماشاءاللہ بڑے لوگ ایم فل, فارماسسٹ, ایم فل, پی ایچ ڈی اس پروفیشن میں آئے ہیں,
ہمارے ہی ادارے میں 2 PhD لوگ کام کر رہے ہیں، ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں، ایک کوالٹی کنٹرول میں. تو کوالٹی آف نالج اور پروفیشنل جو ہے وہ بہت بہتر ہوئی ہے انڈسٹری میں، کیونکہ اب سروائیول انہی کمپنیوں کا ہے جو کہ ایک CGMP کو مینٹین رکھیں گے. ادروائز گورنمنٹ کے اسٹرکٹ رول، ابھی آپ کو اگر کوئی بھی پروڈکٹ اپلائی کرنا ہے تو اس کو CTD فارمیٹ پہ آپ کو جانا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس کی اسٹیبلٹی اسٹڈیز کو پرووائڈ کرنا پڑے گا. جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا فیوچر ہے یہ کوالٹی کے ساتھ ہی سائڈ بائی سائڈ چلے گا، کیونکہ وہی فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گی جو کہ فل میٹ کرے گی آپ کی CGMP کمپلائنس کو. اور اس کے نہ صرف CGMP کمپلائنس کو میٹ کرے گی بلکہ وہی انڈسٹری. اور ماشاءاللہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں، اب بہت ساری کمپنیاں جن کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی ایکسپورٹ پاکستان کی انڈسٹری کی سب سے زیادہ ہے. ہماری اپنی کمپنی جو ہے 12 ممالک میں ایکٹیو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور ہوپ فلی کہ آگے 5-6 کنٹریز ایسی ہیں جو ہمارے انٹرنیشنل بزنس کے لوگ ان کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اٹ ٹیکس ٹو لانگ ٹائم، اور ان کے ٹائم ٹو ٹائم جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کی وہ آتی ہیں اور وہ وزٹ کرتی ہیں. کچھ کاپا بھی کوئی نکالتے ہیں، گیپس انالیسز ہوتے ہیں، پھر ہم ان کو کریکٹ کرتے ہیں، پھر دوبارہ وزٹ ہوتا ہے. تو اٹس اے کنٹینیوس پروسیس، اور میں بڑا مطمئن ہوں اور ہوپ فل ہوں کہ ہماری انڈسٹری جو ہے طاہر صاحب کہ وہ آنے والے دنوں میں بہت اچھا پرفارم کرے گی. ڈاکٹر صاحب ایکسپرٹس کے اپنے اوپینینس سنے، ایک چیز تو ہمیں یہ لگ رہی ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، آپ کیا کہتے ہیں؟ طاہر دیکھیے، میں فیوچر کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ہم جو آج کریں گے کل اس کا نتیجہ آئے گا. آپ میڈیکل کالج میں پڑھیں گے تو ڈاکٹر بنیں گے نا. جب آپ میڈیکل کالج میں پڑھیں گے نہیں تو آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے. There are some major deficiencies in the pharmaceutical industry of Pakistan at the moment. میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے پاس کوئی FDA compliant پلانٹ نہیں ہے. WHO compliant 2 سے 3 پلانٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے، جس میں سے کچھ میں ہے. یہ جب تک ہم اپنی کوالٹی امپروو نہیں کریں گے آپ کا فیوچر بہتر نہیں ہوگا. ایک اسی کے بیسس میں آپ کی ایکسپورٹ ڈپینڈنٹ ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ $1 ٹریلین کی ہے، ہماری ایکسپورٹ کچھ بھی نہیں ہے. $200 ملین میں بھی ان مارکیٹ. پاکستان جب ہم $3 بلین کی مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں تو بہت چھوٹا چنک ہے جو کہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. سو پوٹینشیل بہت ہے، مگر آپ اس پہ کام کریں گے تو ہوگا. ایک تیسرا چیلنج ان ٹرمز آف API، آپ 5 سے 6% API پرووائڈ کر رہے ہیں پاکستانی فارماسیوٹیکل مارکیٹ میں ود ان دا کنٹری، فرام دا کنٹری. جب تک ان پہ کام نہیں ہوگا، پالیسی میکنگ میں یہ انکارپوریٹ نہیں ہوگا کہ آپ بینیفٹس دیں گے یا کہ یہ وائبل پروجیکٹس ہو سکیں، زیادہ انویسٹر اس کے اندر آ سکیں. مجھے ایک چیز بتائیے کہ میں آپ کو یہاں روکنا چاہوں گا کہ آپ نے مینوفیکچرنگ بنا لی کوئی تقریباً 700-800 آپ نے کہا کہ اس وقت پلانٹس ہیں ہمارے پاس، سیفلی سینگ کے 800 کے قریب پلانٹس ہیں. API کے اوپر کیوں نہیں کام کر رہے؟ کیا اس میں ہمیں کوئی انسینٹیو نظر نہیں آتا، یا اس کے اندر ہمارے پاس اپرچونٹی کی ونڈو بہت سکویزڈ ہے، یا کہیں لیجسلیشنز میں ہمیں پرابلم کہاں پہ ہے؟ کیونکہ وہ جب تک API نہیں ہوگا ہم کام نہیں کر سکیں گے. انڈسٹری میں آپ نے خود کہا آج باؤنڈریز بند ہوں گی تو ہم ہیلپ لیس ہوں گے، ہم میڈیسن بنا نہیں سکتے. تو اس پہ بیسکس پہ کیوں نہیں کام کیا ہم نے؟ دیکھیے ڈاکٹر بسم نے بڑا رائٹلی کہا ہے کہ جب تک کہ ہم سیلف ریلائنس پہ نہیں جائیں گے جب تک یہ نہیں ہو سکے گا. ایک دوسرا تھوڑا سا سیٹزم ہے. سیٹزم سے مراد یہ ہے کہ ہم کوئک ریزلٹس چاہتے ہیں. جو بھی انڈسٹری ہے جیسے API اور ریسرچ ڈیولپمنٹ، اٹ ریکوائرز لانگر پیریڈ، it requires higher investment and the returns come at a later stage. Okay. So this is a long-term investment where you get returns with the passage of time. We as a nation have always tried to look for shortcuts. So tabulation is the shortcut of pharmaceutical industry. We need to develop patience, it means. We need to develop patience, and this would only come when this is supported by the government policies.
जब आपको पॉलिसीज़ ऐसी मिलेंगी कि उन लोगों को जो रिसर्च के अंदर जाना चाहते हैं, API की प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, उनको आप टैक्स फ्रीडम देंगे, रिबेट्स देंगे, उनके वो फैसिलिटेट करेंगे, तो देखो मोर इन्वेस्टर्स हु वुड बी कमिंग। डॉक्टर साहब, आपको इन्वायरमेंट तो आपको सारा पता है, इस वक्त इन्स एंड आउट्स पता है इंडस्ट्री के, आपको कुछ नज़र आ रही हैं कि इस पे काम हो रहा है? ताहिर, मैं पॉजिटिव हूँ। उसकी वजह ये कि देखिए 2012 से पहले जब ड्रैप नहीं था तो चीज़ें बहुत स्लो थी। ड्रैप इज़ a very proactive body and they have tried to implement a lot of good things. एक वो जो ड्यूरेशन हमें 4 साल 3 साल रजिस्ट्रेशन में मिलता था वो शॉर्टन हो गया। स्टिल इट इज़ नॉट गुड इनफ कि आप वन विंडो पे विद इन अ मंथ ले सकें, बट इट इज़ शॉर्टन। सो एक तो वो एरिया जिस पे काम हो रहा है, बहुत सा बैकलॉग क्लियर हो गया है। So I anticipate and I am very hopeful with time this is the area जिस पे DRAP काम कर रहा है and that can be improved. Second चीज़, DRAP has very effectively tried to implement a number of things which also includes good manufacturing practices in Pakistan. So आपके जो plants हैं उनका level improve हो रहा है, they are trying their best. 20 साल पहले सब प्लांट्स में HVAC नहीं हुआ करता था, आज आपको मेजॉरिटी में नज़र आएंगे। आपको इन टर्म्स ऑफ GMP इम्प्लीमेंटेशन आज मेजॉरिटी में नजर आएगी। ये बहुत से क्राइसिस से गुजर के, लेकिन डॉक्टर साहब फिर भी आपके पास अगर FDA अप्रूव्ड प्लांट नहीं है तो इट मीन्स कि वी आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड एंड अ लॉट। दिस इज ट्रू एंड आई थिंक ये जब तक नहीं होगा जब तक कि हम इन सब स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव नहीं करेंगे जिसमें ड्रैप काम कर रहा है। सो लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन। सब हम ड्रैप पे या बाकियों पे करने ज़ाहिर करेंगे कि वो करेगा, हम खुद से क्या आप समझते हैं कि इस वक्त इंडस्ट्री को किसी एक पेज पे आना पड़ेगा जहाँ पे मिल के हम इस लेवल पे काम करें कि इंडस्ट्री की ग्लोबल रिकग्निशन हो, FDA के लेवल पे कुछ कर सकते हैं हम एज प्रोफेशनल्स? ताहिर, देखिए it's a responsibility of the industry. We are dealing with lives. We are dealing with patients. So it is important कि हम खुद इंश्योर करें उन पैरामीटर्स को स्ट्रिंजेंटली इन हाउस इम्प्लीमेंट करें जो कि WHO गाइडलाइंस हैं, इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, ड्रैप की गाइडलाइंस हैं। जब हम इसको खुद स्किप करते हैं तो हम एट रिस्क करते हैं इस पूरी इंडस्ट्री को, पेशेंट्स को, एंड देन वी प्ले विद लाइव्स। सो माय एडवाइस इज टू इंश्योर डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स। हम उस क्राइसिस को देख चुके हैं जो कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हुआ था विद द मिक्सिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट जो कि एंटी मलेरियल कार्डियक दवा के साथ मिल गई थी। That was very sad incident. That was sad, and we still recall the incidents जो कि कॉफ सिरप के साथ हुआ था, with led to a number of deaths. So ये नेग्लिजेंस तो मेरे ख्याल से क्रिमिनल है सर। मेरा ख्याल है इसको तो हम कभी कोर्ट भी करते हुए डरते हैं, इसलिए कि रिपीट होने का मतलब ये है कि वी आर डूइंग नथिंग। आई एम वेरी हैप्पी कि जिस तरह से ड्रैप ने उसके बाद इम्प्लीमेंटेशंस की है और इन चीज़ों को इंश्योर करने की कोशिश की है। हम भी होपफुल हैं, आप भी होपफुल हैं। गाइस हमारे पास आखिरी 30 सेकंड्स हैं फॉर ईच ऑफ यू। डॉक्टर खान, कोई मैसेज जो आप पाकिस्तानी नेशन को देना चाहेंगे एज अ बिग गाय? जी ताहिर, मैंने बहुत खौफनाक बातें कर दी शायद आज के प्रोग्राम में, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। पिछले 20, 25, 30 साल से एक बात कहते कहते अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ कि हमें सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ जाना है। हमें हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, हमें एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी है। जब तक हम इन दो सेक्टर्स पर सही तरीके से लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, हम हमेशा सफ़र करते रहेंगे। मेरी खिदमत हाजिर हैं, मेरे कोलीग्स की खिदमत हाजिर हैं, बगैर किसी मुआवजे के कि आइए हम सब हाथ पकड़ कर आगे चलें और पाकिस्तान को एक सेहतमंद मुल्क बनाएं। हेल्दी कम्युनिटीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी इकोनॉमीज़। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खान। इदरीस साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? ताहिर साहब, ऐसा है कि कोविड-19 से निपटने के लिए हमें बहुत अपना ख्याल करना पड़ेगा। SOPs को बहुत स्ट्रिक्टली जो कि WHO की गाइडलाइंस हैं उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा हमें बाय ऑल मींस कि हमें अपनी प्रोटेक्शन, अपने वर्कर्स की प्रोटेक्शंस और तमाम SOPs जो गाइडलाइन में हैं उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये वाहिद तरीका है कि जिसमें हम अपनी इंडस्ट्री को कंटिन्यू चला सकते हैं
اور الٹیمیٹلی جو پاکستان کا جو ہم پہ حق ہے ہم اس کو ادا کر سکیں، کیونکہ صحت مند رہنا اور ایک اچھی میڈیسن اور اس حوالے سے جو اپنی کنٹریبیوشن ہے یہ تبھی ممکن ہے کہ آپ کے جتنے بھی کام کرنے والے ہیں وہ صحت مند ہوں. اور ہائیجین کو ہم نے 100% نہیں 200% بڑھا دیا ہے تاکہ جس ایریا میں کام ہو رہا ہے فارماسوٹیکلس کا اس کو امپروو کریں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. یہ سب لوگوں کا ہمارا فرض ہے کہ کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے ہمیں یہ ساری اسینشل جو ہے SOPs پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ایک کمیونیکیشن کی ہے ہماری قوم کو کہ کیسے ہم اپنے جو ہے وہ بہتر طریقے سے موو آن کر سکتے ہیں اس انڈسٹری کے ساتھ. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میری ریکویسٹ ہوگی ود دی پالیسی میکرز کہ یہ چیزیں جو پاکستان کی نیڈ ہیں ان کے اوپر بہت اسٹرانگلی کانسنٹریٹ کیا جائے، جو کہ ریلیٹڈ ہے API سے ریلیٹڈ، جو کہ ریلیٹڈ ہیں کینسر سے ریلیٹڈ. ہم آج بھی اپنی 99% پروڈکٹس کینسر کی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیے پریولنس تو پاکستان میں 1 لاکھ ڈیتھس کینسر کی وجہ سے ہوتی ہیں. دس از اے بگ مارکیٹ اینڈ وی نیڈ ٹو فیسیلیٹیٹ ٹو انشور کہ ہم اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکیں. گریٹسٹ تھریٹ ان مائی اوپینین از دا ویکسین. دیکھیے آج دنیا سے آپ کو ویکسین نہ ملے تو آپ یہ بایولوجیکل وارفیئر نہیں جیت سکتے. One good example is corona itself. We are not equipped to tackle biological warfare. So آپ کو اس انڈسٹری کو concentrate کرنے کی ضرورت ہے. And then the government has to start taking it as an industry and facilitate them so they can contribute in the revenue by improving the exports. So یہ کی areas جو کہ میں نے mention کیے API, cancer or in terms of vaccine, these are the key areas. Then is the part which comes in terms of improving the levels. اس میں بھی آپ فیسیلیٹیٹ جب تک لوگوں کو نہیں کریں گے ان کا لیول وہ نہیں ہو سکے گا کہ ہم انٹرنیشنل ایکسپورٹس اپنی بڑھا سکیں. اینڈ دس از آل اینڈ آئی ہوپ کہ اس کو ہم کمنگ ایئرس میں انکارپوریٹ کریں اینڈ وی کین be a very strong contributor in the growth of Pakistan. جو ہمارے گیسٹ سے آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. Thank you, Tahir. ناظرین آج کے پروگرام سے ایک چیز میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم ٹائم کی کمی کی وجہ سے بہت سے کویسچنز نہیں کر سکے. مجھے آج جس کو کہتے ہیں سب سے زیادہ اچھی لگی وہ یہ لگی کہ بہت ہائیلی ہوپ فل ہیں ہمارے جو لیڈ کرنے والے ہیں اس وقت انڈسٹری کو لوگ. لیکن اس کے ساتھ ڈاکٹر خان کی جو بات مجھے کلک کی کہ وہ لوگ جو باہر اپنے بزنسز کو چیئر کر رہے ہیں وہ ریڈی ہیں پاکستان میں فری آف کاسٹ آ کے وداؤٹ ٹیکنگ اینی منی آ کے پاکستان کی ہیلپ کرنے کی اف گورنمنٹ از انٹرسٹڈ. اگر گورنمنٹ انٹرسٹڈ ہے تو وہ آنا چاہتے ہیں یہاں پہ وہ آ کے کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ تبھی انٹرسٹڈ ہوگی جب گورنمنٹ کی پرائرٹی یہ بنے گی. وی ہوپ وی پرے کہ یہ انڈسٹری ہیلتھ انڈسٹری صرف سیزنل نہ فیل ہو گورنمنٹ کو بلکہ ایک سیریس ٹیک اپ کے طور پہ لی جائے اور گورنمنٹ اس کے اوپر واقعی بجٹ سپینڈ کرے. تو آپ دیکھیے گا کتنی تیزی سے ہم ان تمام پینڈیمکس کے اگینسٹ اور آنے والے تمام پرابلمس کے اگینسٹ کتنے اچھے طریقے سے شیلڈ کر سکیں گے اپنے لوگوں کو. تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ نے اس پروگرام کو دیکھا. اپنے گھر والوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میں ہوں طاہر محمود اور آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں پروگرام AJ ہیلتھ پوائنٹ. اس میں ہم بات کریں گے پاکستان میں ہیلتھ کیئر سیکٹر کی امپروومنٹ کی. ہم آپ کی بات کروائیں گے ہیلتھ سیکٹر کے کی سٹیک ہولڈر سے: پیشنٹس، ڈاکٹرز، فارمیسیز، فارماسیوٹیکل کمپنیز، ڈرگ ریگولیٹرز اینڈ گورنمنٹ آفیشلز. تو دیکھتے رہیے AJ ہیلتھ پوائنٹ. AJ Health Point, a joint venture of Just One TV and AJ Research and Pharma. Your gateway to good health.